बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमजा शहबाज साहब को फारिग कर दिया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने जो रूलिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में, उसको उठा के सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑर्डर बेंच ने उसको फारिग कर दिया, उसको मुस्तरद कर दिया, कलअदम करार दे दिया। अब यहां पर जो एक सबसे बड़ी बात जो मैं पहले करने जा रहा हूं, सबसे पहले तो जी मेरे जो दोस्त, जो हमारे दोस्त है बाप, जो हमारे कई लोग जो सपोर्ट करते हैं तहरीक इंसाफ को और काफ लीग को, उनका जी हमसे शिकवा ये है कि आपने परवेज इलाही साहब को वजारत आला के लिए मुबारकबाद पेश नहीं की। तो मेरी तरफ से जी चौधरी परवेज इलाही साहब को कुछ दिन की वजारत आला मिलने पर मुबारक हो। और चौधरी परवेज इलाही साहब, अब आप पूछ रहे होंगे कि जी चौधरी परवेज इलाही साहब कुछ दिन के लिए वज़ीर आला, मतलब एक ही गल है यार। चौधरी परवेज इलाही साहब ते 1.5 साल वास्ते वज़ीर आला पंजाब बनने ते सर वो चक्कर नहीं है। मैं अगे जाके तुहानू दसन लगा गेम की पैन लगी है। बड़ी मुश्किल नाल परवेज इलाही साहब नू वजारत आला मिली है, लेकिन मैनू चलते नजर नहीं आ रहे। ये मैं आगे जाकर आपको बताने जा रहा हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो है उनके लिए क्या खतरे की घंटी बजने जा रही है। और हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑर्डर बेंच के फैसले को पहले ही मुस्तरद कर दिया था। इनका मतलब ऐसी कि जज्जां ते अदम एतमाद हो गया। अब बरतानिया की बड़ी मिसालें देते हैं ना हमारे पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी, तो आज बरतानिया के ऊपर आ जाते हैं। बरतानिया के ऊपर जिस सहाफ़ी के ऊपर इल्ज़ाम लग जाए ना, उसके कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर, जिस जज के कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर इल्ज़ाम लग जाए कि जी जज केस नहीं सुन सकता, तो वो जज खुद को उस बेंच से सेपरेट कर लेता है, उसको अलग कर लेता है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि कानून और आइन जो है वो लोग पाँव के नीचे रोनते हैं, इसलिए उसके ऊपर बात करना बिल्कुल फजूल है। और 3 ऑर्डर बेंच ने जी ये फैसला सुनाया। पाकिस्तान में जी एक बार फिर अदलिया ने नजरिया जरूरत को मुतारिफ करवाया। मैं किसी पार्टी के हक में नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी की फेवर में बात करूंगा, लेकिन अदलिया ने अब एक नया आईनी बहरान खड़ा कर दिया। अगर आप मुझसे सच पूछें तो ये जो 3 ऑर्डर बेंच था, ये इसके ऊपर, इसकी तश्कील 9 से पहले इसके ऊपर उंगलियां उठ रही थी। और उस वक्त जब ये उंगलियां उठ रही थी तब इन तमाम जजेस को, इन 3 ऑर्डर बेंच के जितने तमाम जजेस को इससे खुद ही सेपरेट हो जाना चाहिए था। और इसी में भलाई थी, इसी में बेहतरी थी कि ये 3 ऑर्डर बेंच खुद को इससे सेपरेट कर लेता या ये एक फुल कोर्ट बेंच बना देता। अब यहां पर चूंकि परवेज इलाही साहब के हक में फैसला आ गया, वो वज़ीर आला पंजाब बन गए, उसके बाद जी वो वज़रा के कलमदान जो हैं उसका भी फैसला करेंगे, महकमों का फैसला करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को देखेंगे। तो उनकी जो वजारत आला है, एक बात तो तय हो गई कि वजारत आला जो है वो कुछ दिन की है। अच्छा, अब आप मुझसे ये पूछ रहे होंगे कि वो वजारत आला कुछ दिन की क्यों है? क्या इमरान खान साहब असेंबलियों को डिसॉल्व करने की बात करेंगे? क्योंकि अगर KPK की असेंबली डिसॉल्व वो वहां पे करते हैं, उनकी गवर्नमेंट है, तो पंजाब में भी उनकी हुकूमत आ गई, वो भी कर देते हैं, तो क्या वफाक में इलेक्शन हो जाएंगे? ऐसी सूरत हाल क्राइसिस की सूरत में डेवलप नहीं हो सकती। ये बात मैं आपको बड़े वसूख से कर रहा हूँ। और वफाकी हुकूमत कभी भी मुल्क में आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त से पहले नहीं करवाएगी। ये भी बात मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ। अब परवेज इलाही साहब जो है ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा आगे प्रॉब्लम खड़ा होने जा रहा है। वो ये कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो पार्टी सरबराह हैं, वो जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखने जा रहे हैं। और उस खत के मुताबिक वो इलेक्शन कमीशन से इस बात की इस्तदा करेंगे कि इन 10 काफ लीग के ये जो 10 वोट है पंजाब असेंबली में, ये जो 10 मेंबरान है, इनको डी-सीट किया जाए। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अब ये खड़ा हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है बादियो नजर में तजादात से भरा हुआ है। अगर मैं आपको सही बात करूं तो ये फैसला अगर इम्प्लीमेंट होता है इन अरकान के ऊपर, जो अरकान जो है काफ लीग के, अगर ये इनका वोट कास्ट होता है और इनका वोट शुमार किया जाता है, तो अब ये फड्डा पड़ने जा रहा है कि वो जो 25 मुनहरिफ अरकान जो डी-सीट हुए थे, उनका वोट फिर क्यों शुमार नहीं किया गया? ये भी बहुत बड़ा सवाल उठेगा। और फिर एक जो आगे जाकर इस 3 ऑर्डर बेंच पर तनकीद होती रहेगी, वो ये कि जब सब इस मुल्क के तमाम बार काउंसिल्स, सुप्रीम कोर्ट बार, तमाम हुक्मरान जमात की तमाम इत्तेहादी जमातें जब ये बात कर रही थी कि जी सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट बेंच बना देना चाहिए, फुल कोर्ट बेंच बना देना चाहिए, फुल कोर्ट बेंच बना देना चाहिए, तो तब ये फुल कोर्ट बेंच क्यों नहीं बना? अब इसमें जो है ना, अदालत के फैसले में
کچھ تضادات ہیں جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, مستقبل میں بھی ہو سکتی ہے, اور ماہر قوانین جو ہیں اس کے اوپر اپنا ایک بہتر انالیسس پیش کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جہاں پر ایک بہت بڑا ایک آئینی بحران پیدا کیا ہے, وہیں پر انہوں نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کو بھی مشکوک بنا لیا. ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر میں یہ بات کروں, ایک بہت ہی اپرائٹ جج تھے, وہ بہت ہی اچھے جج تھے. ان کے فیصلے, ان کے فیصلوں کی جو نظیر ہے اس کو بھی ہم نے سامنے رکھا. لیکن اب وہ شاید تنقید کی زد میں زیادہ آ جائیں گے, پہلے سے زیادہ ان پر تنقید ہوگی, اور اب یہ معاملہ رکے گا نہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ اب آگے جا کر مزید جو ہے یہ کرائسس کی صورت ڈیولپ کرے گا. اور اس کے بعد جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں جی, ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت پنجاب میں کوئی گورنر راج لگا دیتی ہے تو پرویز الہی صاحب کے تمام اختیارات جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے. تمام اختیارات مطلب آپ ایسے سمجھ لیں کہ ان سے چھین لیے جائیں گے. وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے, وہ بیوروکریسی کے والے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے. وہ جو پنجاب میں حکمران کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکمرانی کا جو ایک ان کا شوق ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا. وہ کسی قسم کے کوئی اختیارات کو استعمال نہیں کر سکیں گے, وہ کوئی بہت بڑا فیصلہ نہیں جاری کر سکیں گے, بلکہ ان کے تمام اختیارات جو ہیں ان کو محدود کر دیا جائے گا. گورنر راج کے اندر پرویز الہی صاحب کی حیثیت بالکل ایسی ہوگی جیسے وہ ایک عام سے شخص ہیں. اس میں ان کو چیف منسٹر نہیں کہا جا سکتا, یا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ چیف منسٹر ہوں گے. اچھا, اگر گورنر راج نہیں لگتا تو پھر ایک اور بہت بڑا پرابلم اب یہ کھڑا ہونے جا رہا ہے کہ اب جو حکومت ہے نا اس نے فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور مسلم لیگ نون نے نہیں بلکہ پورے حکمران اتحاد نے, حکمران اتحاد کے اندر شامل تمام جماعتوں نے عدالتی فیصلے کو مسترد کر دیا. اور یہ پہلے کر دیا تھا. نون لیگ کیوں نہیں عدالت کے سامنے پیش ہوئی, تمام فریقین کیوں عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے, کیونکہ سب کا یہ موقف تھا کہ اس کے اوپر فل کورٹ بینچ بنایا جائے, اور سب نے عدالتی کارروائی کا ایک دن پہلے, عدالتی فیصلہ آنے سے ایک دن پہلے ہی بائیکاٹ کر دیا تھا کہ جی ہم نے عدالت میں پیش نہیں ہونا. اب یہاں پر جو پرویز الہی صاحب ہیں نا وہ وزیر اعلیٰ تو بن گئے ہیں, لیکن وہ وزیر اعلیٰ بن کر بھی نہیں چل پائیں گے. یہ کیوں نہیں چل پائیں گے, اس کی میں نے آپ کو ریزنز بتائیں, لاجیکل ریزنز آپ کے سامنے رکھی. اور اگر کوئی سمجھتا ہے, دیکھیں اس ملک میں نا ہم نے جب بھی پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے کے تسلسل کو فروغ دیا تب ہمارے پہ تنقیدی ہوتی رہی ہے. ہم بڑے ڈیموکریٹک بنتے ہیں, ہم بڑے جمہوری بنتے ہیں, ہم نے باہر کے ملکوں کی مثالیں دیں, ہم نے کہا کہ جی انڈیا میں یہ ہوتا ہے, برطانیہ میں یہ ہوتا ہے, لیکن ہمارے خود کے ملک میں کیا ہوتا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, آنریبل چیف جسٹس, بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ جی ہم نے وزیر اعظم کو ناک آؤٹ کیا, اس کو اقتدار سے اتارا, اور آپ نے جی مٹھائیاں کھائیں اسی وزیر اعظم کے فیصلے کے اوپر. سر وہ مٹھائیاں تب کھائیں تھیں جب پاناما کا 2017 کا جو آرڈر ہے, شاید آپ بھول گئے ہیں, شاید آپ کو پتہ نہیں ہے, جب پاناما کے آرڈر کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جب بینچ کا یہ فیصلہ تھا کہ 2 ججز پہلے ہی نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر چکے تھے, جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب اور جسٹس گلزار صاحب. 3 جو ججز تھے, جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب, جسٹس اعجاز افضل صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب, انہوں نے اس کے اوپر پاناما کے کیس کے اوپر GIT تشکیل دینے کا فیصلہ کیا تھا, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا مطالبہ کیا تھا. وہی وہ جو عرفان نعیم منگی تھے, واجد ضیاء صاحب تھے, اس کے بعد پتہ نہیں کون کون سے لوگ وہ GIT میں شامل تھے. تو مٹھائیاں تو انہوں نے سر پہلے کھائی تھیں کہ جب 2 ججز نے ڈسکوالیفائی کیا اور 3 ججز نے اس کے اوپر GIT بنانے کا حکم دے دیا. اچھا, اب اس کے اوپر ایک بڑا پرابلم یہ کھڑا ہونے جا رہا ہے, بہت بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہوگا کہ حکومت نے دو فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا. لیکن میں آپ کو پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ یہ مجھے سچویشن 2007 کی طرز والی نظر آ رہی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اب عدالتی فیصلوں کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر اب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بار بار وہی ججز بٹھا کے فیصلہ کریں گے تو ان کے فیصلے کو کوئی قبول نہیں کرے گا, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ الزام لگ چکا ہے کہ یہ ججز بائسڈ ہیں, یہ ججز جو ہیں متنازع ہیں. یہ ایک الزام ہے حکمران اتحاد کی جانب سے, سپریم کورٹ بار کی جانب سے, پاکستان بار کونسل کی جانب سے. اور اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی PDM کی, کیونکہ میں آگے یہ جو سچویشن ہے بڑی خوفناک دیکھ رہا ہوں. اور پرویز الہی صاحب جو پہلے بھی خیر تحریک انصاف نے مٹھائیاں کھائیں اپنے منحرف اراکین کے ڈی سیٹ ہونے پر, تو میں ایک پیغام دوں گا
کچھ لوگوں کو میں یہ پیغام دوں گا کہ خدا کا واسطہ اس بار مٹھائی نہ کھائیے گا، مٹھائی بہت مہنگی پڑے گی آپ کو۔ میں آگے کی جو سچویشن دیکھ رہا ہوں میں یہی بتانے جا رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب آگے چلتے نظر نہیں آ رہے، یہ بات میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ اگر حمزہ شہباز صاحب نو نہیں چلن دیتا تو پرویز الہی صاحب کس طرح حکومت کریں گے؟ دسو، سوچو کہ پرویز الہی صاحب کے پاس جی ایسے کون سے اختیارات ہیں۔ اچھا، دوسری بات کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کی خیر نہیں ہے، کیونکہ حکومت نے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے۔ فرح گوگی، احسن جمیل گجر، عمران خان صاحب کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ بنوانے ہیں اور اس کے بعد جو کیسز ہیں وہ کھولنے ہیں۔ اب عمران خان صاحب جو ہے نا اگر وہ خود کہہ دیتے ہیں کہ جی اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دو اور الیکشنز کی طرف جاؤ، تو سر یہ حکومت نے الیکشن کوئی نہیں کرانے۔ میں تانوں 100% گارنٹی نال گل کر رہے ہیں کہ حکومت الیکشن وال نہیں جائے گی، تہاڈا احتساب ضرور کرے گی، میں تانوں لکھ کے دے رہے ہیں۔ کیونکہ جو نواز شریف کے ساتھ ہوا نا عمران خان صاحب کے دور میں، جو الزامات لگتے رہے کہ جی یہ سلیکٹو قسم کا احتساب ہو رہا تھا، اب اس کی کڑیاں کہاں پر جا کر ملتی ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے کچھ دن تک منظر عام پر آ جائیں گی اور بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جی اب جو فارن فنڈنگ کیس ہے، جو التوا کا شکار ہے، فیصلہ تے محفوظ ہو گیا لیکن لوکی سوچ رہے ہیں پتہ نہیں فیصلہ واہ چ اڈ گیا یا پتہ نہیں کتے کوئی انہوں پھاڑ کے چلا گیا یا پتہ نہیں کوئی اگ لا کے چلا گیا۔ تو وہ جو فیصلہ ہے نا اب اس فیصلے کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر اتنا دباؤ ڈال دیا جائے گا کہ وہ فیصلہ سنا دے۔ اگر اس میں عمران خان صاحب ایلیمنیٹ ہو گئے نا، جو کہ مجھے لگتا ہے غالب امکان ہے کہ عمران خان صاحب فارغ ہو جائیں، تو پھر پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ ٹھس ہو جائے گی، پرویز الہی صاحب ادھر سے بھی فارغ ہو جائیں گے۔ یہ بھی بات میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں۔ اچھا، پھر میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ اگر عمران خان صاحب کی جماعت کو ہی بین کر دیا گیا، وہی اس سسٹم سے ایلیمنیٹ ہو گئی، تو سر پھر پیچھے کی رہ گیا؟ پرویز الہی صاحب دے کول کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ تو جو مٹھائیاں کھا رہے ہیں وہ بڑا سوچ سمجھ کے مٹھائیاں کھائیں، وہ مٹھائیاں کہیں مہنگی نہ پڑ جائیں۔ اچھا، لاسٹ بات یہ کروں گا کہ حکومت کے نا اب نیریٹو کے اندر بڑی شدت آئے گی، حکومت کے بیانیے میں بڑی سخت قسم کی شدت آئے گی اور ان کا جو لب و لہجہ ہوگا وہ بڑا سخت ہوگا۔ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں گے، کل صبح بھی دیکھیں گے، آپ کو ساری چیزیں بڑی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ بڑے واضح طور پر نظر آئیں گی کہ حکومت اب سخت موقف اپنائے گی۔ نواز شریف صاحب نے جی مریم صاحبہ کو سامنے لا کر ان کو فرنٹ فٹ پر کھلانے کا فیصلہ کیا کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو پیغام پہنچا دیا گیا بھاجی اس واری مفاہمت والا کوئی سسٹم نہیں ہے گا، تے جڑا تسی کہندے سو نا کہ اسی مفاہمت کر لیں گے، تسی ویکھ لیا ضمنی انتخابات چ نون لیگ دی شکست دی صورت چ، تے ہون مفاہمت کوئی نہیں ہونی، مفاہمت جائے باڑ چو، ہون آگے لڑو۔ اب لڑائی ہونی ہے پاکستان میں، سیاست نہیں ہونی، اب لڑائی ہونی ہے، وہ نظر آ رہا ہے، عدالتی فیصلے سے نظر آ رہا ہے۔ پھر ایک اور بات کہ جو اب عدالت نے فیصلہ دیا ہے، یہ وہ ثاقب نثار والا تو دور ہے نہیں کہ تسی کسی نو پھڑیا تے جیل چ پا دیتا، تسی کسی نو پھڑیا تے فون کیتا تے تسی کیا جی 3 آرڈر بینچ بن جے۔ اب سر باتیں بڑی کھل رہی ہیں اور مجھے ایک اور بات کا بڑا خدشہ ہے، بڑا اندیشہ ہے کہ کہیں یہ جو 3 آرڈر بینچ ہے نا ان کے خلاف پارلیمان حرکت میں نہ آ جائے۔ اگر یہ 3 ججز کو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس ہی بھگتنے پڑ گئے، جو کہ لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس جا رہے ہیں، کیونکہ مجھ تک جو خبر پہنچی ہے، میرے باوثوق ذرائع نے جو مجھے خبر دی ہے، ان تینوں ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس جا رہا ہے۔ اور پھر ایک اور بات، جو پیچھے جو 10 جج بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی جو ہے وہ ان کو بلانا ہی نہیں پسند کرتا، ان 10 ججوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ لڑائی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ جو 3 آرڈر بینچ ہے، اب اس کے اوپر بہت زیادہ انگلیاں اٹھیں گی، اس کے فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، اور مستقبل قریب میں جب جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ عدالتی فیصلے جو ہیں اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں گی۔ یہی جو سابق چیف جسٹس جو گزرے اور اب کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، جب یہ خود ریٹائر ہو جائیں گے بندیال صاحب، تو ہو سکتا ہے کہ انہی کے فیصلوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے اور کچھ لوگوں کو جو سزائیں ملی ہیں ان سزاؤں کو ختم کر دیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جیڑی لڑائی پئی ہے نا ان دا نتیجہ کی نکلتا ہے۔ بہرحال جی میں ایک بات بتا دوں، پرویز الہی صاحب کو پھر آخر میں مبارکباد دوں، لیکن پرویز الہی صاحب مجھے چلتے نظر نہیں آ رہے۔ کسی نو غصہ لگتا ہے تو لگے، لیکن مجھے وہ دور دور تک ان کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے کہ وہ 1.5 سال نکالیں گے یا اس سے زیادہ ٹرم نکالیں گے، کیونکہ پرویز الہی صاحب جو ہیں
ان کو اب آپ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حکمران اتحاد اب ان کو چلنے نہیں دے گا. یہ بات انہوں نے کنفرم جو ہے نا، یہ کنفرم سورسز سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ 10 دن ہے، 12 دن ہے، جتنے بھی دن ہیں یہ بڑے بھاری گزرنے ان پہ. تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.